अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये मौका दिया है कि कुरान के बारे में कुछ बात करें और इसको सीखें और सिखाएं। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु से हदीस आप सबके इल्म में होगी, मरवी है, ख़ैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि बेहतरीन है तुम में से वो जो कुरान को सीखें और इसको सिखाएं। तो चाहे हम इसको सीखें या इसको सिखाएं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का खास फज़्ल व एहसान है कि अल्लाह ताला हमें इससे जोड़े रखें, हम सीखते और सिखाते रहें इंशाअल्लाह। यानी हम चाहते हैं कि हम बेहतरीन लोग बन जाएं। और सुबहान अल्लाह, कैसी खूबसूरत हदीस है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, के बेहतरीन तुम में से वो हैं जो कुरान को सीखें और सिखाएं। और इसी तरह जैसे दुनिया में आप ये देखें कि एक दौड़ लगी हुई है ना, हर शख्स ये चाहता है कि वो दूसरे से आगे निकले। ठीक है, किसी का घर सजा संवरा देखते हैं तो हम वैसा ही करने की कोशिश करते हैं। खाने पीने में भी यही मुकाबला होता है कि रेसिपीज किसकी अच्छी हैं, या फिर ये कि दुनिया की दौड़ में किसके बच्चे आगे निकल गए। तो ये सारा कुछ ही चल रहा है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरा यानी मुतफ़्फ़िफ़ीन में फरमाया, वफ़ी ज़ालिका फ़लयतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून, कि ये वो चीज़ है जिसके लिए रग़बत करने वालों को रग़बत करनी चाहिए। आप ये देखें कि हम औरतों में से बाज़ औरतों की आदत होती है कि वो एक्सीलेंस के लेवल पे काम करती हैं। यानी मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ये होता है कि चलो काम हो जाए। तो लेकिन कुछ औरतें होती हैं घर की सफाई बहुत ज़्यादा करेंगी, कुकिंग या तो उसमें वो चाहती हैं कि एक-एक चीज़ परफेक्ट हो, इसी तरह टेबल की सेटिंग है तो वो परफेक्ट होनी चाहिए, मेरे बच्चे परफेक्ट नज़र आने चाहिए, मेरा ख़ामद, मैं खुद। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये हिस्सा हमारे अंदर रखी है, एक हद तक ये ज़रूरी भी है क्योंकि इसके बगैर तो हम चल नहीं सकते। लेकिन साथ ही फरमाया कि ये जो दौड़ है, ये जो रग़बत है, ये दरअसल आखिरत में लगानी चाहिए। कौन आगे जा रहा है आखिरत की तैयारी में? कौन अमाले साले में आ गया है? किसका ईमान मुझसे ज़्यादा है? किसका तक़वा मुझसे ज़्यादा है? किसका हाल हुलिये मामूलात मामूलात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब तर हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला से ये दुआ है कि हम हकीकत में वैसे ही बन जाएं जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें चाहते हैं। ठीक है, और आप ये देखें कि अल्लाह ताला ने हमें ये पैदा फरमाया इस दुनिया में और बाकायदा एक मकसद दिया है ना, कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, सूरह ज़ारियात की आयत है कि नहीं पैदा किया मैंने जिन्नों इंसानों को मगर ये कि वो मेरी इबादत करें, यानी हमारा ताल्लुक अल्लाह से बना रहे। तो ये जो कल्बी ताल्लुक है ना, यही जोड़ने के लिए हम दोहरा कुरान करते हैं। एक तो ये कि सुन्नत है, और फिर ये कि इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा है कि हमारा ताल्लुक अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ख़ास तौर पर इस्तवार हो जाता है। और आप ये देखें कि किताबें भरी पड़ी हैं फ़िक़्ह पर ना, कि किसी अमल को किस तरह से करना है, क्या करना है, उसमें यानी कि किस इमाम ने क्या कहा है, क्या और क्या कुछ किया है। तो और हमारी दौड़ भी उसी में ही लग जाती है, हम भी उन्हीं चीज़ों में फँस जाते हैं। बाज़ औक़ात क्या होता है कि आप किसी जगह पे बैठे होते हैं, लोगों को पता चलता है कि आप दीन सीख रहे हैं, तो वो आपको इन्हीं मामलात में उलझा लेते हैं। ठीक है? ये भी शैतान की एक चाल है। हमारा असल मकसद जो है, वही जो मैंने अभी बताया, इल्ला लियअबुदून, मगर ये कि मेरी इबादत करो। जो इबादत है ना, वो सिर्फ़ सम रिचुअल्स में नहीं है। वो तो एक ख़ालिस तल्लुक़ कायम करने में है ना, कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि आपका क़ल्बी तल्लुक़ अल्लाह से बना रहे। यानी आप ये नहीं कि एलियन बन जाएँगे, इसी दुनिया में रहेंगे, लोगों के साथ हमारा ताल्लुक़ होगा, सब कुछ चल रहा होगा, लेकिन एक जो क़ल्बी ताल्लुक़ है ना, वो अल्लाह से बना हुआ होगा। वो चाहे ज़ाहिरी तौर पर भी और बातिनी तौर पर भी। ठीक है? ज़ाहिरी तौर पर ये है कि भई जैसे रिचुअल्स तो हमने अदा करने हैं, नमाज़ पढ़नी है, उसमें भी नज़र आना चाहिए कि मुत्तकी शख़्स की नमाज़ कैसी होगी, कैसा उसका खुशू और कैसा उसका खुदू होगा। लेकिन इसके साथ-साथ ये भी देखा जाएगा कि उसके दिल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ क्या मामला चल रहा है। उसका दिल का तक़वा जो है, ये बुनियादी चीज़ है, और इसी को आपने सामने रखना है। ठीक है? कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए अपनी नीयत को ख़ालिस कर लें। ठीक है? हमारा असल मकसद ही ये है कि हमारा रब, हमारा ख़ालिक, हमारा मालिक हमसे राज़ी हो जाए, जिसको हम भूले हुए हैं। ठीक है? आप ये देखें कि कुरान में 7 बार सुब्हानहू व तआला आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान करते हैं और हव्वा अलैहिस्सलाम का, इसलिए कि हम अपनी तख़लीक़ से आगाह हो जाएँ। ठीक है? अपने बच्चों को भी इसी तरह हमने इस राह पर लेकर आना है। अमूमन हम माँओं का रवैया क्या होता है कि हम उनको उल्टी तरफ से शुरू करते हैं। यानी जब भी हम ऐसे रिचुअल्स की बात हो रही थी ना, मिसाल के तौर पर एक बच्चे को आपने कहा कि नमाज़ पढ़ना शुरू कर दो, पढ़ना शुरू हो गया है। अब हमारा अमूमन उसके साथ क्या रवैया होता है कि कैसी पढ़ी? कितनी देर में पढ़ी? क्या कर रहे थे तुम? ये नहीं, उसके अंदर भी अल्लाह की मोहब्बत पैदा करें। ना सिर्फ़ ये कि हमारा ताल्लुक अल्लाह से इस्तवार हो जाए,
بلکہ ہماری نسلوں کا یا ہمارے سے جڑے ہوئے لوگوں کا بھی اللہ سے تعلق استوار ہو جائے، ٹھیک ہے؟ ہم جو اللہ کو بھولے ہوئے ہیں نا، اور ہم یہی بات لے کے اللہ کے حضور پیش ہوں، جب ہم اس دن اٹھیں تو ہم یہ کہنے والے ہوں کہ یا اللہ میں نے تیری طرف ہی بلایا، میں نے تجھ سے ہی جڑنے کی کوشش کی اور لوگوں کو بھی تجھی سے جوڑا، ٹھیک ہے؟ تو اب ہو سکتا ہے کہ جب آپ میں سے جو نئے سیکھنے والے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہوں کہ شاید ہم کوئی دین کی نئی نئی باتیں سیکھیں گے یا کچھ ایسا، اور اس میں ہم یہ پتہ کریں گے کہ فلاں امام نے کیا کہا یا فلاں نے کیا کہا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ تو آگے یہ ان ڈیپتھ اسٹڈیز بھی ظاہر کی جاتی ہیں، تو بالکل اسی چیزوں کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے ہم آج سورہ الانعام کو شروع کریں گے کہ اپنی نیت کو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالص کر لیں اور دلی تعلق کو اللہ سے استوار کر لیں، ٹھیک ہے؟ روزے رکھنے ہیں، روزے میں کیا کرنا ہے، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، سب کچھ یہ بھی ایک چیز ہے، لیکن روزہ رکھنا کس کے لیے ہے اور کس سے اجر لینا ہے، یہ ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے جو ہے شعوری طور پر ہمیں ابھی سے تیاری کی ضرورت ہے۔ عموماً آپ دیکھتے ہیں نا کہ رمضان کی تیاری عورتیں کن چیزوں میں پڑی ہوتی ہیں، آپ ہی شیئر کریں کچھ۔ یعنی تاریخ کے بعد 10 روز میں سے 2 رہ بھی جائیں، میں وہ 5 آپ اللہ سے تعلق استوار کریں، اللہ تعالیٰ تمہارا روزہ نکل گیا۔ اب روزہ اللہ کی رام میں نہ، اور ہم پھنسے ہیں کی دنیا میں، دلی تعلق بھی نہیں بن پا رہا نا، کیونکہ دلی تعلق بنانے کے لیے خود کو ایک جگہ پہ بیٹھنا پڑتا ہے۔ یہ جو علم ہے نا، جس کے لیے میں نے پڑھا کہ خیر من تعلم القرآن، اس کے لیے صبر کے ساتھ کسی جگہ پہ خود کو جمانا پڑتا ہے۔ یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں گوگل پہ سرچ کر لوں گی، میں یہ سن لوں گی، میں وہ سن لوں گی، نہیں۔ کتنی ہم میں سے ہر شخص کا یہ حال ہے، یعنی یہ نہیں کہ میں کوئی بڑی علامہ ہوں اور میں ہر وقت اللہ کے ساتھ جڑی رہتی ہوں، اس کے لیے آپ کو خود کو کھینچنا پڑتا ہے۔ یعنی آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہوں گے نا، تو آپ چاہیں کہ پورا دورہ قرآن سنیں، 2 گھنٹے نہیں آپ بیٹھ سکتے، کیونکہ اتنے گھر میں کام ہیں، کچن کی طرف بار بار دھیان جائے گا، اور کچھ نہیں تو بچہ ہی کچھ کر دے گا یا کچھ اور، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ سے تعلق استوار کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ وقت ہم اپنے لیے نکالیں، بہت ذمہ داریاں ہیں، اور خاص طور پر یہ پریکٹس ابھی سے شروع کر دیں تاکہ رمضان میں جو خاص لمحات ہیں، جیسے تہجد کے لیے بھی میں اس دن بتا رہی تھی کہ تہجد میں ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے سحری بنانی ہے، تو ہم 1.5 گھنٹہ پہلے اٹھیں، اگر گھنٹہ ہم نے سحری کے لیے رکھا ہے تو آدھا گھنٹہ ہمارا اور ہمارے رب کا، یہ بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ آپ شروع کرتے ہیں۔ ریکارڈنگ آن کر دی ہے نا آپ نے؟ جی ہو رہی ہے۔ سورۃ الانعام مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ اس کی نا تلاوت سنت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ۔ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیروں اور روشنی کو بنایا، پھر جن لوگوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر ٹھہراتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ انعام میں اپنی وحدانیت کا ذکر کیا، خاص طور پر مشرکین مکہ کے جو مختلف طرح کے اعتراضات تھے ان کا اس میں جواب دیا گیا، یعنی توحید کے لیے دلائل ہمیں ملتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ قرآن ہمیں اللہ ہی سے جوڑتا ہے، اس میں جو بھی یعنی کائنات کے متعلق یہاں یہ اس کی جو اپنی آیات ہیں، یہ ساری آیات ہمیں اللہ ہی کا پتہ دیتی ہیں۔ تو فرمایا تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ ہم جو ہوتی ہے نا کسی کی محبت اور تعظیم کے ساتھ اس کی کامل صفات کی بنا پر کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ایسی محبت جس میں یعنی ایسی تعریف جس میں اس ذات سے آپ محبت کرتے ہیں اور اس کی عظمت کا احساس آپ کے دل میں ہے،
اور پھر وہ ذات ایسی ہے جس میں صفات کاملہ پائی جاتی ہیں. کسی انسان میں کامل صفات نہیں ہوتی. مثال کے طور پر کسی بادشاہ نے آپ کا کوئی کام کیا ہے لیکن وہ خود انسان ہے، اس کو اور بھی بہت ساری حاجات لگی ہوئی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے، وہ الصمد ہے، وہ ہمیں کھلاتا ہے، اس کو نہیں کھلایا جاتا. ٹھیک ہے. تو اس کی صفات ساری کی ساری اس کی اپنی ہیں، قدیم ہیں اور کامل ہیں، یعنی ایبسولوٹ ہیں، اور اس میں یعنی کوئی کجی کوئی کمی نہیں ہے. جیسے آپ یہ دیکھیں کہ جو نقص ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہے. نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ اس کو کھانے پینے کی حاجت ہے، اور نہ ہی اس کو کسی ساتھی کی حاجت ہے. ٹھیک ہے. وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور اسی کے لیے ساری حمد ہے. ساری حمد یعنی یہ نہیں کہا کہ میں حمد بیان کرتا ہوں، بلکہ کہا کہ ساری کی ساری حمد، یعنی ہر وقت ہر جگہ زمان و مکان کی قید سے یہ آزاد ہے. اور ہم اللہ کی حمد کریں یا نہ کریں، وہ تو اپنی ذات میں خود ہی محفوظ ہے. الحمدللہ الذی، وہ ذات کون ہے، خلق السماوات والارض، اس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو. یعنی دیکھو تو صحیح، تمہارے اوپر جو آسمان ہے اور جس زمین پر تم چلتے پھرتے ہو، یہ اللہ کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے. ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں گے کہ قرآن اور کائنات یہ آپس میں بالکل میچ ہوتے ہیں نا. یعنی ایک طرف آپ کائنات کو دیکھ لو، ایک طرف آپ قرآن کو پڑھ لو، تو یہ سب کچھ ہی آپ کو آپ کے رب سے جوڑنے والا ہے. اور اسی نے بنائے اندھیرے اور روشنی. الظلمات جمع آیا، یعنی اندھیرے بہت زیادہ ہیں، شیطان کے راستے بہت سارے ہیں. النور، نور ایک ہی ہے. اللہ کا جو راستہ ہے نا وہ صرف ایک ہی ہے. آپ یہ دیکھیں گے کہ جب آپ اس راہ پر آئیں گے تو بہت سارے لوگ آپ کو کھینچنے والے ہوتے ہیں. اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے، آپ اپنی راہ کھوٹی نہیں کرنی، اپنی راہ کو اللہ تعالیٰ کے راہ پر استوار کر لیں، اور جو لوگ آپ کی طرف آنے والے ہوں گے وہ بھی اسی راہ پر آ جائیں. کیونکہ ہوتا کیا ہے، ہم کیوں نہیں دین پر استقامت اختیار کر پاتے؟ ہمارے گھر والے، ہمارے ازواج یا ہمارے سسرال والے، ہم ان سے ڈرتے ہیں، ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں نا. تو جو آپ کا اپنا ہے نا، جس سے آپ اللہ کی خاطر محبت کریں، وہ خود ہی اس راہ پر آ جائے. بے چین ہونا چھوڑ دیں، بس اپنی راہ جو سی ہے نور کے راستے پر اسی پر رکھیں. ظلمات جو ادھر ادھر راستے جا رہے ہیں ان پر نہیں چلتے. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اتنی عظمت اور قدرت کے باوجود بھی کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اپنے رب کے ساتھ برابر ٹھہراتے ہیں. یعنی تم دیکھتے نہیں کہ کوئی بھی خالق نہیں ہو سکتا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیروں اور نور کو بنایا، پھر بھی ان لوگوں کا کیا حال ہے کہ شریک ٹھہراتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ کا تو مانتے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں شریک ٹھہراتے تھے. اور یہ صرف ان کی بات نہیں ہو رہی، آج بھی لوگوں کا یہی حال. آپ یہ دیکھیں نا کہ اللہ کی ذات وہ ہے نا، وہ توحید باری تعالیٰ کی اگر ہم بات کریں تو نہ صرف یہ کہ اس کی عبادت کی جاتی ہے، اسی سے مانگا جاتا ہے، اسی کے آگے فریاد کی جاتی ہے. اور جب ہمیں کوئی مصیبت آتی ہے تو سب سے پہلا خیال بھی اس کا آنا چاہیے. اگر ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اللہ تو یاد نہیں آتا لیکن اس کے علاوہ بہت سارے لوگ یاد آتے ہیں، تو پھر ہمیں بھی اپنے ایمان کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. وہ اللہ جی وہی تو ذات ہے، جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. اب کائنات کے بعد ہمارے انفس کی نشانیوں کی طرف توجہ دلائی کہ اچھا باہر نہیں دیکھتے تو اپنی جان کو ہی دیکھ لو. مٹی کے ایک حقیر ذرے سے پیدا ہوئے ہو، یعنی نطفے سے پیدا ہوئے نا، اور نطفے کی خوراک بھی مٹی سے ہی آتی ہے. پھر اس کے لیے تمہارے لیے اس نے ایک وقت مقرر کر دیا، یعنی موت کا، اور اس کے ہاں قیامت کا ایک وقت مقرر ہے. یعنی ایک تو تمہارا وقت مقرر ہے کہ اگر موت آ گئی تو تمہاری عمل کی مہلت ختم ہوگی، اگر ایسا نہ ہوا تو قیامت آئے گی تو سب کچھ ختم کر دے گی. پھر بھی تم شک کرتے ہو. یعنی یہ سارا نظام جو باقاعدہ ایک یعنی نظم و ضبط کے ساتھ چل رہا ہے، کہ ایسے ہی تو نہیں کلیپس ہو جائے گا نا، یہ ضرور اس کا کوئی مقصد ہے. پھر بھی تم شک کرتے ہو کہ دوبارہ نہیں جاؤ گے. اور وہی اللہ کے آسمانوں اور زمین میں وہ تمہاری چھپی اور ظاہر سب باتیں جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کماتے ہو. یعنی اللہ ہی کی ذات وہ ہے جو آسمانوں اور زمین میں الہ ہے. یعنی یہ جو نظریہ پایا جاتا ہے نا کہ آسمانوں کا الہ اور ہے زمین کا اور ہے، نہیں. اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ آسمانوں کا بھی الہ ہے اور زمین میں بھی وہی الہ ہے. اور وہ تمہیں پیدا کر کے بھول نہیں گیا، وہ تمہاری ہر چھپی چیزیں ظاہر چیزیں سب جانتا ہے، اور جو کچھ تم کمائی کرتے ہو اس کو بھی خوب جانتا ہے. تو کتنا زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ہر وقت کیا کما رہے ہوتے ہیں. ایک ایک لمحے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خبر ہے. اور ان لوگوں کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں آئی جس سے انہوں نے منہ نہ موڑ لیا ہو. یعنی ہمیشہ اعراض ہی کرتے رہے، منہ ہی موڑتے رہے. جیسے آپ یہ دیکھیں کہ ابھی ہمیں بھی یہ نشانیاں بتائی گئی ہیں نا، تو ہمارا بھی کیا حال ہے کہ ہم زندگی کو گزار رہے ہوتے ہیں، بس گزارتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور نہیں نکل کے دیکھتے کہ دن کیسے ہوا اور رات کیسے ختم ہوئی، آسمان کیسا لگ رہا تھا اور زمین ہمیں کیسے اٹھائے ہوئے ہے. تو جب یاد رکھیں کہ جب نشانیوں سے انسان منہ موڑ لیتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس سے منہ موڑ.
تو اللہ تعالیٰ کو تو آپ کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن ہمیں اللہ کی فکر ہے نا، اگر ہم سے اللہ تعالیٰ روٹ گئے تو ہم کیسے بنائیں گے؟ جیسے بھی بات ہو رہی تھی نا کہ لوگوں کے پیچھے ہم اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، اللہ کو راضی کر لیں، لوگ آپ سے راضی ہو جائیں۔ ان کے پاس جب حق آ گیا تو انہوں نے اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا، چنانچہ جلدی انہیں اس چیز کا پتہ چل جائے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو نبیوں کا مذاق اڑایا گیا، نبیوں کی تعلیمات کا مذاق اڑایا گیا۔ آج آپ بھی اگر دین پر قائم ہوں گے، کوئی عمل کرنا شروع کریں گے تو آپ کا مذاق اڑایا جائے گا، یہ انڈرسٹوڈ بات ہے، ہم تو عام لوگ ہیں۔ تو کیا کرنا ہے کہ یاد رکھیں کہ جن لوگوں نے مذاق اڑایا وہ انہی چیزوں میں پھنس جائیں گے، حقیقت تو ظاہر وہ کر رہے گی۔ اور یعنی کس کا مذاق اڑاتے تھے یہ کہ عذاب لاتے ہو تو لے آؤ، تو اسی عذاب میں یہ گر گئے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دی جنہیں ہم نے زمین میں ایسی طاقت دی تھی جو تمہیں نہیں دی، اور ہم نے ان پر موسلا دھار بارش نازل کی اور نہریں بنائی جو ان کے نیچے بہتی تھی، پھر ہم نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں ہلاک کر دیا اور ان کے بعد دوسری قومیں پیدا کی۔ یعنی ایک کے بعد ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنی نیشنز کو اٹھاتے ہیں، کتنی تہذیبیں ہیں جس کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، لیکن کبھی نہیں سوچتے کہ ان کا انجام ایسا برا کیوں ہوا۔ ٹھیک ہے، مختلف طرح کی جو بھی تہذیبیں معدوم ہو گئی تو ان کا انجام کیا ہوا۔ اور اسی طرح سے ہم بھی خود کو کیسا انڈسپینسبل سمجھتے ہیں، ہم اپنے گھروں سے نہیں نکلتی خواتین کہ پتہ نہیں میرے پیچھے کیا کام رہ جائے گا، نہیں۔ تم یہ دیکھو کہ تم سے پہلے تمہاری دادیاں اور نانیاں بھی تو اسی زمین پر رہ کے گئیں، وہ کہاں ہیں آج؟ آج ان کے گھروں کو دیکھو کیا صورتحال ہے۔ اور پھر یہ کہ اتنی نعمتیں ان کو دی تھیں، یہ وہ قومیں تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بارش برسائی۔ بارش جو ہے نا وہ ساری نعمتوں کی بنیاد ہے، اسی سے پیچھے ساری نعمتیں آتی ہیں، نہریں بنائی جو ان کے نیچے بہتی تھیں، لیکن گناہوں کی وجہ سے ہلاکت آئی۔ تو یاد رکھیے گناہ جو ان سے ہیں وہ نعمتوں کے زوال کا باعث بن جاتے ہیں۔ تو اگر ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو کہ اگر کبھی کوئی ہماری نعمتوں کا زوال ہوتا ہے تو فوراً چیک کیا کریں، اپنے ہی گناہوں کی وجہ سے وہ مصیبت آئی، چھوٹی موٹی بھی مصیبت ہے نا، لیکن ہماری نظر کس پہ ہوتی ہے بتائیں؟ کوئی مصیبت آ گئی ہم پہ، فلاں کی نظر فلاں کی نظر ٹھیک ہے، نظر بھی برحق ہے، لگتی ہے، ہاں، لیکن مومن کا کیا معاملہ ہے کہ وہ فوراً فوکس کرے کہ اللہ نے مجھے کیوں ہلایا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے زلزلہ آ بھی جاتا ہے، ہلاکتیں ہو بھی جاتی ہیں، لیکن بعض اوقات زلزلے کے جھٹکے لگتے ہیں، وہ جھٹکے کیا کرتے ہیں، مومن کو ہلا رہے ہوتے ہیں کہ جاگو، غفلت سے اٹھ جاؤ۔ اور ان کے بعد ہم نے کئی دوسری قومیں پیدا کر دی، یعنی تم کیا چیز ہو، تم سے آگے مزید قومیں آ جائیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب آپ پر نازل کرتے پھر وہ اپنے ہاتھوں سے چھوتے تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ ضرور کہتے کہ یہ کھلا جادو ہے۔ یعنی انسان کا یہ حال ہے کہ اگر کتاب میں بھی قرآن نازل ہوتا، اور آپ جانتے ہیں نا کہ کتاب میں قرآن نازل نہیں ہوا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اتارا گیا، تو جو ماننے والے نہیں ہوتے نا ان کے پاس کوئی بھی چیز لے آؤ وہ پھر بھی انکار ہی کرتے ہیں۔ اور ان کافر لوگوں نے کہا کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، اور اگر ہم کوئی فرشتہ اتارتے تو معاملے کا فیصلہ ہی چکا دیا جاتا، پھر ان کو ذرا مہلت نہ دی جاتی۔ یعنی پھر ایک اور اعتراض کیا جڑتے تھے کہ فرشتہ کیوں نہیں اترا، کہ وہ یعنی ایسا باروب ہوتا کہ ہم اس پر ایمان لے آتے۔ لیکن سوچنے کی بات ہے کہ جب وہ فرشتہ اترتا تو ان کے پاس اور بہانے ہوتے کہ جو جس کا ذکر آگے آ رہا ہے، اور اگر ہم اس نبی کو فرشتہ بنا کر بھیجتے تو ہم اسے انسان ہی کی شکل میں بھیجتے، تب بھی ہم انہیں اسی شبے میں ڈالتے جس میں وہ اب پڑے ہوئے۔ یعنی ظاہر ہے اگر فرشتہ آتا تو وہ کہتے کہ جو عمل یہ کر رہا ہے ہم تو نہیں کر سکتے، اور پھر فرشتہ اگر اتر جاتا تو تم رہ کیسے سکتے تھے؟ آپ یہ دیکھیں نا کہ کوئی ایسی چیز اتر جائے جو ہم انسانوں سے الگ ہو تو ہم اس کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتے کو بھی انسان ہی کی شکل میں بھیجتے، پھر بھی شک میں پڑتے ہیں کہ اب یہ انسان ہے کہ فرشتہ ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ سے پہلے رسولوں سے بھی مذاق کیا گیا تھا، پھر ان میں سے جن لوگوں نے مذاق کیا انہیں اس عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی اسی میں پھنس گئے جس کا پہلے بھی ابھی ذکر آیا نا۔ تو گھبرایا نہ کریں، اگر کوئی مذاق اڑاتا ہے اپنی راہ نہیں کھوٹی کرنی، اب خود اس پر جمے رہنا ہے، لیکن اس وقت چیک کیا کریں کہ اگر اس کا مذاق مجھے تھوڑا بہت ہلا رہا ہے، مجھے شیک کر رہا ہے، اٹ مینس کہ ابھی ایمان میں کمی ہے، جس عمل کو میں نے کرنا شروع کیا ہے وہ میں کسی کے لیے کر رہی تھی، شاید اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہی تھی، یا یہ کہ اللہ سے تعلق مضبوط نہیں ہوا کہ میں اس پر جم نہیں پا رہی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے تم زمین میں گھومو پھرو پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا، یعنی سیر کرو، اور سیر نہیں کر سکتے تو گوگل پہ سیر کر لو، چیک کرو کہ قوموں کا انجام کیا ہوا، ان سے پوچھئے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ کس لیے ہے، کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے ہے، اس نے مخلوق پر مہربانی کرنا اپنے اوپر لازم کر دیا، یعنی سب کچھ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، اس سے بھاگ کر تم کہاں جاؤ گے؟ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے مہربان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر مہربانی کو لازم کر لیا، جیسے جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو عرش پر یہ لکھ دیا ان رحمتی تغلب غضبی، کہ یقیناً میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ وہ قیامت کے دن ضرور تمہیں جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں، جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہے تو وہ ایمان نہیں لاتے، یعنی قیامت کا انکار کرتے تھے،
اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت تو یہ ہے کہ وہ سارے آسمان و زمین کا مالک ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ تمہیں دوبارہ اٹھا کھڑا کرے اور تمہیں اپنے سامنے جمع کر لے۔ لیکن وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے وہ خسارے میں پڑ جائیں گے۔ خسارہ وہ چیز ہوتے ہے جس سے واپسی ممکن نہیں ہوتی نا۔ رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور خوب جانتا ہے۔ رات جب آتی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ کیسے ہر چیز سکون میں چلی جاتی ہے نا، اور دن کے وقت ہم کس طرح سے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ان دونوں چیزوں کو آپ امیجن کر لیں، رات کے وقت ایکٹیویٹیز کس طرح سے کم ہو جاتی ہیں، ایک طرح سے سکون ہو جاتا ہے۔ جو بھی صورتحال ہوتی ہے باہر، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ سنتے سب جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مشرکین مکہ کا یہ حال تھا کہ آپس میں ایک دوسرے سے بحث کرتے تھے، اچھا اللہ شاید چھپی باتوں کو سنتا ہے، نہیں ظاہری باتوں کو سنتا ہے لیکن جو ہم چھپا کے کرتے ہیں وہ نہیں سنتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہاں پر یہ چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی یہ دو جو صفات ہے نا، السمیع العلیم، اسی پر ایمان لے آئیں، اس کو اپنے اندر اس رمضان میں اتار لیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم کچھ بولتے ہوئے کیا کریں گے، غیبت تو نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، کہ کوئی نہیں بھی سن رہا جس کی میں کر رہی ہوں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سن رہے ہیں۔ اور پھر کہ العلیم، وہ جاننے والا ہے۔ میں اگر تنہائی میں یا کہیں بھی پوشیدہ گناہ کروں، کچھ بھی کروں، یا یہ کہ میں اگر غفلت کے مارے وقت ضائع کر رہی ہوں موبائل پہ ہی، اور میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو یہ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے نا، جس سے ہم نے اجر لینا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے کیا میں اس اللہ کے سوا اور معبود بنا لوں جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، اور وہ کھلاتا ہے اسے نہیں کھلایا جاتا، یعنی یہ معبود ہے تمہارا، تو اس کے ساتھ اور دوست بنا لیے جائیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہہ دیجیے بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں وہ پہلا شخص ہو جاؤں جو اسلام لایا، اور آپ ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہو جائیں، یعنی رسول اپنی شریعت پر پہلے خود ایمان لاتا ہے۔ کہہ دیجیے بے شک اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو میں ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ توقع نہیں کہ وہ رب کی یعنی نافرمانی کریں گے، لیکن ہمیں دراصل سنایا جا رہا ہے کہ نبی بھی محفوظ نہیں ہے، تو پھر تم کیا چیز ہو۔ اس دن جس شخص سے عذاب ہٹا لیا گیا تو یقیناً اس پر اللہ نے رحم کر دیا، اور یہی ہے واضح کامیابی، یعنی وہی کامیابی جس کا ہم ذکر کر رہے تھے نا ابھی، کہ آخرت کی کامیابی کی دراصل کامیابی ہے۔ اس دنیا میں آپ کچھ حاصل بھی کر لیں گے تو کتنے دن رہ جائے گا، ختم ہو جاتا ہے، یا خود ہی اپنی صحت ہی جواب دے جاتی ہے، میز بھرا ہوا ہوتا ہے، پیٹ کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ آپ کھا نہیں سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اسی طرح بڑھاپے میں تو پھر اور بھی انسان کی حالت خراب ہو جاتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ تو اصل میں کامیابی کیا ہے، وہ جو قیامت والے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں آ جائے، اور اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا سے کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ آپ کو کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے، اللہ ہی کی قدرت ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ نماز کے بعد وہ ہمیں دعا سکھائی گئی نا، کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ خزانہ ہے یہ دعا۔ تہجد کے وقت بھی پڑھی جاتی ہے، حج طواف کے وقت بھی یہ دعا پڑھی جاتی ہے، اس کو پڑھ کر آپ پھر وہ سبحان کلمہ تمجید پڑھیں تو آپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ کیا ہوتی ہے فرض نماز کے بعد؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کہ اے اللہ جو چیز تو دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جو چیز تو روک لے اس کو کوئی دینے والا نہیں، اور کسی صاحب حیثیت کو اس کی حیثیت تیرے مقابلے میں نفع نہیں پہنچا سکتی۔ اب اس پر ہمارا ایمان ہے کہ جو بھلائی ہمیں پہنچتی ہے وہ اللہ کی قدرت کی وجہ سے ہم تک آتی ہے۔ اگر اس پر ہمارا ایمان ہو جائے تو ہمارے اندر سے تو تکبر نکل جائے کہ اگر ہم کچھ بھی کر رہے ہیں، دین ہی سکھا رہے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے۔ اسی طرح اگر ہم تک کوئی برائی پہنچتی ہے تو ہم تو پڑ جاتے ہیں اس میں ہی، شکوے شکایات نہیں ختم ہوتی ہیں، بار بار اس کو سوچتے ہیں ہائے یہ کیوں ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا، ہونا تو تھا ہی، چاہے سبب تمہاری اپنی غلطی بنی لیکن اس میں تو ہونا تھا۔ کیوں ہونا تھا؟ کیونکہ یہ اللہ کی قدرت ہے، کوئی ایسی قدرت نہیں رکھتا کہ تم تک پہنچنے والی بھلائی یا برائی کو تم سے دور ہٹا دے، وہی ہر چیز پر خوب قادر ہے، وہ اپنے بندوں پر زور آور اور غالب ہے، اور وہ خوب حکمت والا نہایت باخبر، زور آور ہے، غالب ہے۔ آپ ان الفاظ کو ذرا محسوس کریں، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، حکیم ہے، وہ جانتا ہے تمہارے لیے کیا بھلائی اچھی ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کس برائی کو تمہیں پہنچنا تھا تو تم نے شیک ہونا تھا، سمجھ آئی؟ یعنی بعض اوقات ہم بہت تکبر کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اچھے پرس پر اترا رہے ہوتے ہیں، اپنی گاڑی پر، اپنی کسی چیز پر، کوئی ہلکی سی چوٹ آ جاتی ہے پھر ہم ایک دم سے ٹھٹک جاتے ہیں۔ تو وہ خوب حکمت رکھتا ہے کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ نعمتیں پا کر اللہ کے دین میں آگے بڑھتے ہیں، کچھ لوگ نعمتیں پا کر اللہ کے دین سے دور ہٹتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کس کو کس اوقات میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بعض اوقات کچھ غریب اللہ کی یعنی رضا پر راضی ہوتے ہیں،
उनको नेमतें दे दी जाएँ तो वो शायद सरकश ही हो जाएँ। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये खूब खबरदार हैं और खूब हिकमत वाले हैं कि कहाँ पर कौन-सी चीज़ उतारी जाए और कहाँ पर कौन-सी चीज़ रोक दी जाए। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कहिए गवाही के तौर पर कौन-सी चीज़ सबसे बढ़कर है? कह दीजिए अल्लाह मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाह है। यानी यही गवाही काफ़ी है। और मेरी तरफ ये कुरान वही किया गया है ताकि इसके ज़रिए से मैं तुम्हें और जिस चीज़ को ये पहुँचे सबको डराऊँ। क्या तुम इसकी गवाही देते हो कि अल्लाह के साथ दूसरे माबूद भी हैं? कह दीजिए मैं ये गवाही नहीं देता। और ये भी कह दीजिए कि सिर्फ़ वही एक माबूद है और बेशक मैं उससे बरी हूँ जो तुम शरीक ठहराते हो। तो यहाँ पर वहदानियत का ज़िक्र किया गया है। रबी बिन अनस कहते हैं कि अब जिसके पास भी ये कुरान पहुँच जाए, अगर वो सच्चा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तबा करने वाला है, तो उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो भी लोगों को अल्लाह की तरफ इसी तरह बुलाए, जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को दावत दी और उसी तरह डराए, जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को डराया। क्योंकि ये पहुँच गया ना, जिस को ये पहुँचे सबको डराओ। और क्या तुम इसकी गवाही देते हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद है? नहीं, हम गवाही देते हैं कि कोई माबूद नहीं है। तो फिर ये चीज़ अब जब गवाही दे दी तो फिर उसको आगे भी उम्मत तक पहुँचाना है। और ये काम कौन करेगा? रसूल तो नहीं आएँगे ना अब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबिय्यीन हैं। तो ये काम हमसे लिया जा रहा है। सिर्फ़ वही एक माबूद है और जो शरीक तुम अल्लाह ताला के साथ ठहराते हो मैं उससे बरी हूँ ज़िम्मा। ठीक है? मुझे कोई परवाह नहीं है कि तुम क्या करते हो। जिन लोगों को हमने किताब दी वो इसे इस तरह पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। यानी ये जो अहले किताब है इनका हाल क्या था कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान गए थे, ऐसे जैसे कोई अपने बेटों को पहचाने। जिन लोगों ने अपने आप को खसारे में डाला तो वो ईमान नहीं लाते। यानी अपनी नफ्सों को खसारे में डालने वाले ही ईमान नहीं लाते हैं। और उस शख्स से बढ़कर ज़ालिम कौन है जो अल्लाह पर झूठ बाँधे, उसकी आयत को झुठलाए, बेशक ज़ालिम फलाह नहीं पाएँगे। अब 2 बातें हो सकती हैं कि या तो रसूल को झुठलाते थे या अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो आयत उतारी थी उसका इनकार करते थे और ये सबसे बड़ा ज़ालिम है जो ऐसे करे, ठीक है? कि या तो रसूल का इनकार कर दे और फिर इसी तरह बाज़ औक़ात क्या होता है कि किसी पर कुछ नहीं उतरा होता और वो कहता है कि मुझ पर वही उतरी है। जैसे झूठे कज़्ज़ाब जो नबी हैं, तो बेशक अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि ज़ालिम फलाह नहीं पाएँगे जो ऐसे दावे करते हैं। और जिस दिन हम सबको इकट्ठा करेंगे, फिर जो लोग अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराते थे, उनसे हम कहेंगे तुम्हारे वो शरीक कहाँ हैं जिन्हें तुम अल्लाह ताला के साथ शरीक ख़याल करते थे। अब उस दिन का हाल बताया जा रहा है कि इन लोगों का हाल क्या होगा। अब ये पूछ हो रही है ना, अल्लाह के सामने इनको हाज़िर किया जा रहा है। फिर इस जवाब तलबी पर उनकी माज़रत यही होगी कि वो कहेंगे अल्लाह हमारे रब की कसम हम मुशरिक नहीं थे। अच्छा आप ये देखें कि मुशरिकीन के ना मुख़्तलिफ़ जवाबात कुरान में आते हैं। एक जगह पर तो वो झुठला ही देंगे, वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुशरिकीन कि अल्लाह की कसम हम मुशरिक नहीं थे, यानी छुटकारा हासिल करने के लिए ना ऐसे ही होता है ना, बच्चे से कोई चीज़ छूट जाए और आप एकदम उसको मौके पर पकड़ लें तो क्या कहते हैं, मैंने नहीं तोड़ी। फिर आप जब इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं, फिर आहिस्ता-आहिस्ता सारी चीज़ें सामने आती हैं। देखें वो अपने आप पर कैसा झूठ गढ़ेंगे और जिन्हें वो झूठे माबूद बना लेते थे, सब वहाँ गुम हो जाएँगे। इससे मतलब पता है क्या नज़र आ रहा है कि अल्लाह की कुदरत और अज़मत जो इस दुनिया में इंसान नहीं पहचाना ना, वहाँ देखेगा तो अब तो कोई हल ही नहीं, कोई चारा ही नहीं है, कोई बचाने वाला ही नहीं है। तो फ़ौरन इनकार करेगा, झूठ बोल के खुद को बचाने की कोशिश करेगा। और इनमें से बाज़ वो हैं जो आपकी तरफ कान लगाते हैं, गौर से सुनते हैं जासूसी करने के लिए ना, जबकि हमने उनके दिलों पर पर्दे डाल दिए हैं कि वो इसको समझ ही ना सकें और इनके कानों में बोझ है और अगर वो सारी निशानियाँ देख लें तो भी उस पर ईमान नहीं लाएँगे। हत्ता कि जब वो आपके पास आते हैं और आपसे झगड़ते हैं, तो उनमें से जिन लोगों ने कुफ़्र किया वो कहते हैं ये तो पहले लोगों की कहानियाँ हैं। तो यहाँ पर ज़रा सोचें कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं उनके दिलों पर पर्दे डाल दिए गए हैं कि वो इसको यानी इस कुरान को समझें, वही को समझें और उनके कानों पर बोझ है। बाज़ औक़ात आप बड़े-बड़े वो पहनते हैं ना इयररिंग्स तो कान नीचे को लटकते हैं, तो उससे क्या होता है समात में भी फ़र्क आता है। तो इसी बोझ की तरफ इशारा है। तो यहाँ पर ये सोचने की ज़रूरत है यस्तमिउ इलैक वो सुनते तो हैं लेकिन उनको इसकी समझ नहीं आती। क्या हमारा हाल ऐसा तो नहीं है कि किसी जगह पर कुरान की तिलावत हो रही होती है, चलें तिलावत तो नहीं हमें समझ आ रही, लेकिन वहाँ पर कुरान समझाया जा रहा होता है, कोई बात आपके सामने रखी जा रही है, आपको नहीं समझ आती। उसकी वजह क्या है? कुरान में तो कोई फॉल्ट नहीं है, ये तो बरहक है। उस वक़्त वजह अपने अंदर देखने की ज़रूरत होती है कि क्या मेरे दिल पर पर्दा तो नहीं पड़ गया? इस बात पर कोई यानी अभी जैसे बात हो रही थी ना कि अल्लाह ताला ने हमें अपनी इबादत का पैदा किया। ये कान, आँख और दिल जो है वो हिदायत हासिल करने के ज़राए। आँखों से हम देखते हैं और कानों से हम सुनते हैं। दिल पे फिर हम उस पर जम जाते हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम देखें, समझें कि क्या हमारे दिलों पर पर्दा तो नहीं है? और अगर ऐसे लगे कि आपको कुरान की बात समझ नहीं आती है तो इसका ख़ास पढ़ें। क्योंकि ये वो लोग हैं ना कि जो जासूसी के लिए सुनते थे, नीयतें ही खराब थी।
اللہ کے لیے نہیں سن رہے تھے. اور اسی طرح بعض اوقات کیا ہوتا ہے، دیکھ لیں بچوں کو ہم بلا رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے کاموں میں کھوئے ہوتے ہیں، وہ اپنا ہمارے آپ کی نہیں سنتے، اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے ابھی تو تمہیں یہ کہا تھا، اور وہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا. ایسا ہمارا بھی حال ہوتا ہے. قرآن کی آیات گزر جاتی ہیں اور پورا پورا مطلب بیان کر دیا جاتا ہے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. تو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ میرے کون سے گناہ ہیں جو کہ سمجھ کی راہ میں رکاوٹ بن. استغفر اللہ. اور پھر ساری نشانیاں بھی دیکھ لیں تو ایمان نہیں لائیں گے تو کہیں ایسا حال تو نہیں ہے کہ نشانی اترتی چلی جاتی ہے، پھر بھی غفلت غفلت غفلت، وہی فصل مندی ہے، وہی اللہ اکبر ہو گئی نہیں، نماز کے نہیں اٹھنا. بھائی کیوں نہیں اٹھنا؟ کیا ہے؟ چیک کریں کہ ایمان میں کوئی کمی ہے ابھی. حتیٰ یہاں تک کہ جب ان کے پاس آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑتے ہیں. تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، اب جس شخص سے ماننا نہیں نہ ہوتا تو پھر وہ ایسی ہی باتیں کرتا ہے. اور ان کا تو حال یہ ہے جس کا ذکر آتا ہے نا اما پارا میں بھی کہ کلّا بل ران ما کانوا یکسبون، کہ کوئی نہیں، ان کے دلوں پر ران ہے، یعنی زنگ لگ گیا ہے وجہ اس کے جو وہ گناہ کرتے تھے. تو حالت ان کی یہ ہو گئی ہے کہ پھر قرآن کو جھٹلاتے اور کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانی ہے. ایسی باتیں ہم نے پہلے بھی لوگوں سے سنی تھی نعوذ باللہ. تو آج قرآن کا یہی حال ہو گیا. ہم دنیا کی تعلیم کے لیے بچوں کو کہاں کہاں بھیجتے ہیں، کیسے کیسی یعنی تکالیف برداشت کرتے ہیں، اور ہوتا نہیں ہے کہ بچہ اگر کہے کہ میں نے نہیں اٹھنا تو ہم اسے زبردستی نہ اٹھائیں. لیکن کیا نماز کے لیے بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے؟ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ یہ ایمان جو ہے یہ کمزور ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، جب سے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہم تک پہنچا ہے تو آہستہ آہستہ کیا چیز ہو رہی ہے؟ یہ تو بات برحق ہے کہ ایک جماعت حق پر قائم رہے، لیکن اس کے علاوہ اکثریت کا کیا حال؟ قرآن سے دوری، قرآن کی سمجھ کا نہ ہونا. تو اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ یہ تو پہلی باتیں ہیں. ہاں ٹھیک ہے، یوسف علیہ السلام کا قصہ، آدم علیہ السلام، مجھے پتا ہے یہ ساری پرانی باتیں، میں کیا کروں؟ نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ سوچ ہمارے ہاں بھی عام ہوتی جا رہی ہے، ہماری نسلوں میں بھی ہے. بچوں کو ہم کہتے ہیں نا کہ بیٹا یہ میں آپ کو آؤ میں قصہ سناؤں ان کا، تو کہتے ہیں مجھے تو یہ سارا قصہ آتا ہے. نہیں، قرآن میں کیوں بار بار موسیٰ علیہ السلام کا قصہ دہرایا جاتا ہے؟ ہمارے ہی لیے. لیکن دل کو چیک کرنے کی ضرورت ہے نا کہ کیا وہ جب قصہ جوں جوں آتا ہے کیا ہم اسی طرح سے اس سے ہدایت پکڑتے ہیں؟ آگے دیکھیں گے کہ اگر آپ اپنے دل کو خالص کر لینا تو جو آیت آپ ہی کے لیے سکتی، آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیسے وہ آیت، وہ مسئلہ آیا اور وہ قرآن میں بیان ہو گیا. یہ کوئی یہ کسوٹی کتاب نہیں ہے کہ آپ اس سے وہ فعال نکالنے لگے اور کہیں کہ اچھا یہ مسئلہ آیا ہے تو میں قرآن کو یہاں سے پڑھتی ہوں. نہیں، اس کے ساتھ تو روزانہ کا تعلق ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کو کوئی مسئلہ آتا ہے، آپ اپنا یومیہ پڑھتے ہیں، قرآن کھولتے ہیں اور وہ سامنے چیز ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور یہ اسی کی یہ معجزہ. تو اس کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ پہلوں کی کہانیاں نہیں ہیں. تو اس قرآن کو بھی ہم جب پڑھیں گے تو ہم اس کو اپنے لیے عمل کی کتاب لیں گے، اور اس قرآن کو پڑھتے ہوئے نہ آپ مجھے دیکھیں گی نہ اپنے ساتھیوں کو دیکھیں گی کہ اچھا اس میں وہ بات ہے، دیکھا قرآن میں بیان ہوئی. نہیں، میرے میں یہ بات ہے. یہ بھی نہیں سوچنا بنی اسرائیل میں تھی، ان میں تھی، ہمارے اندر تو نہیں ہے. اگر ہمارے اندر نہیں ہے تو آج امت مسلمہ کا یہ حال کیوں ہے؟ یہ پہلوں کی کہانیاں نہیں ہیں، یہ ہماری ہی کہانی ہے، میری آپ کی کہانی ہے. اور وہ دوسروں کو ہدایت سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں اور اپنے آپ ہی کو ہلاک کریں اور وہ شعور نہیں رکھتے. یعنی ایسے لوگوں کا حال کیا ہے کہ خود تو رکتے ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں. ایسے لوگ آج بھی پائے جاتے ہیں نا. تم کہاں جا رہی ہو؟ دورہ قرآن کرنے؟ سارا قرآن تو تم نے پڑھ لیا ہوا ہے پہلے، تمہیں تو سب کچھ آتا ہے، پھر تم اٹھ کے چل پڑے. تو خود بھی رکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنے نفسوں کو ہلاک کریں اور وہ شعور نہیں رکھتے. یعنی اس بات کا شعور بھی نہیں آتا. اور اگر آپ انہیں اس وقت دیکھیں جب وہ آتش پر کھڑے کیے جائیں گے، یعنی آگ پر، استغفر اللہ، اب اس کو امیجن کرتے جائیں، یہاں پر موجود ہو جائیں، سب دل کے ساتھ حاضر ہو جائیں کہ آپ نے اوون کھولا ہے اور یہ لوگ آگ پر پیش کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ کہیں گے کاش ایک بار ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے اور ہمیں اپنے رب کی آیات کو ہرگز نہ چھٹائیں گے اور ہم مومنوں میں سے ہو جائیں گے. یعنی آپ نے اوون کھولا، اب آپ کتنی احتیاط کرتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ اگر میں نے بغیر گلو کے ہاتھ اندر ڈالا تو میں بچوں گی نہیں. ٹھیک ہے؟ آپ میں سے ہر کسی نے جو تھا نا آگ کا تجربہ کیا، کسی نہ کوئی ہاتھ جلا. کتنے لوگوں کو ہم سے بتا. اب یہ دیکھیں کہ جہنم کا دروازہ کھول دیا گیا ہے، آگ پر وہ کھڑے ہیں، اب کوئی واپسی نہیں. چیخیں چلائیں، کچھ بھی فریادیں کریں. تو اس چیز کو ہم تصور کریں اور ہم کوئی بھی اگر گناہ کا کوئی خیال بھی ہمارے اندر ہے نا، ہم اس سے باہر نکل آئیں، اپنی زندگیوں کو سنوار لیں. تو وہاں پر وہ حسرت کریں گے، کہیں گے کاش ہمیں ایک بار دنیا میں واپس بھیج دیا جائے تو ہم اپنے رب کی آیات کو ہرگز نہ جھٹائیں اور ہم مومنوں میں سے ہوں گے. نہیں، بلکہ ان کے وہ کرتوت ظاہر ہو چکے ہوں گے جنہیں وہ پہلے چھپاتے تھے. یعنی اب جو سب کچھ انہوں نے کیا دنیا میں ظاہر آ گیا
اور جب وہ عذاب پہ پہنچے ہیں تو اب کہہ رہے ہیں کہ ہم جاتے ہیں واپس دنیا میں چھوڑے جائیں تو پھر یہی حال ہو، اور اگر انہیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تو بھی وہ وہی کام کریں گے جن سے انہیں روکا گیا تھا، اور بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ تو کہیں ایسا حال تو نہیں ہے کہ بار بار ہم ہلائے جاتے ہیں، لیکن پھر پلٹ پلٹ کے دنیا 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 اسی میں پڑ جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ زندگی تو بس ہماری دنیا ہی کی زندگی ہے اور ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، یعنی جو دنیا میں ہم زندگی گزار ہیں بس وہی ہے، اگلا کس نے دیکھا، وہ جب آئے گا تب کی تب دیکھی جائے گی۔ یہ میں کسی اور کی بات نہیں کر رہی، نان مسلم کی، ہمارا بھی یہی حال ہے، ہمارے مسلمانوں میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، اچھا نہیں یار یہ اتنا بڑا فنکشن ہے، یہ سب کچھ تم کر لو، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی، توبہ کر لینا بعد میں۔ پھر ہم سم ٹائمز یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی بھی مثال، کیونکہ جو باتیں ہمیں پتا ہوتی ہیں نا وہ ہم اپنی دلیل کے لیے سامنے رکھ دیتے ہیں، تو کون جانے کہ توبہ کرنے سے پہلے ہی مہلت ہی ختم ہو جائے، اور اگر آپ انہیں اس وقت دیکھیں جب اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو وہ فرمائے گا کیا یہ حق نہیں ہے، الیس ھذا بالحق، تو وہ کہیں گے کیوں نہیں، یہ حق ہے ہمارے رب کی قسم، تو اللہ فرمائے گا پھر تم عذاب کا مزہ چکھو اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے تھے، یعنی وہ جو غیب پر پردے پڑے ہوئے تھے نا آنکھوں پہ ان کے، تو سب ہٹ جائیں گے۔ بے شک وہ لوگ خسارے میں رہے جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو چھٹایا، حتیٰ کہ جب ان کے پاس قیامت اچانک آ جائے گی تو وہ کہیں گے ہائے افسوس، ہم سے اس معاملے میں کیسی کوتاہی ہوئی، اور وہ بوجھ اپنے پیٹھ پر اٹھائے ہوئے ہوں گے، خبردار بہت برا ہے وہ بوجھ جو وہ اٹھائیں گے۔ تو یعنی یہ حسرت دلائی جا رہی ہے کہ قیامت تو ایک دم سے قائم ہو جائے گی، اور جب وہ آئے گی تو پھر افسوس کرنے لگیں گے کہ ہم نے اس دن کی ملاقات کو جھٹلا دیا، کہ ہمیں اپنے رب کے سامنے دوبارہ حاضر ہونا تھا، اور کوتاہی کرتے رہے، غفلت کرتے رہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ اس دن تو حسرت کرے گا مومن بھی، کہ وہ کہے گا کہ کاش میں اس سے بھی زیادہ اچھے اعمال کر لیتا۔ یہ جو بھی میں کہہ رہی تھی نا کہ رغبت کرو اس میں، آخرت کی تیاری میں رغبت کرو۔ مثال کے طور پر ہمیں اچھی ریسیپیز چاہیے ہوں تو ہم کیا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، یوٹیوب پہ دیکھ سرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم نے اس معاملے میں رغبت کرنی ہے تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم ان لوگوں کی تلاش میں جائیں جو کہ ہم سے آگے ہیں، دین کے معاملے میں آگے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایسے لوگ مشکل سے خال خال ملیں گے، انہیں ڈھونڈنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، جو ہم سے تقویٰ میں آگے ہیں، ایمان سے آگے ہیں، تاکہ ہم اس دن کی حسرت سے بچا لیے جائیں۔ ہم خود کچھ بھی نہیں ہیں، ہمیں دوسروں سے موٹیویشن لینی پڑتی ہے، اللہ سے جڑنا پڑتا ہے، اور جب آپ ویسے تو یہ ہے کہ جب آپ اللہ سے جڑتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ، جب آپ کی طلب خالص ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے لوگوں سے ملا بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز سے ہمیں بچائے کہ وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے، بہت برا ہے وہ بوجھ جو وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے، یعنی یہ گناہوں کا، جب اپنی کوتاہیوں کا اس کو اپنے اوپر لادے ہوئے ہوں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جتنا زیادہ انسان نیکیوں کی راہ پر آگے چلتا ہے نا وہ بالکل ہلکا ہوتا چلتا ہے، ہوا کی مانگ۔ ابھی جو کہہ رہی تھی نا میں کہ اللہ سے تعلق استوار کر لیں، تو جب وہ استوار ہو جاتا ہے نا تو ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہاں پہ تو وہ مومن مشاہدہ کرے گا، لیکن وہ دنیا میں بھی کرتا ہے کہ اس پر کوئی مصیبت، لوگوں کی باتوں کا بھی کوئی اس پر ٹینشن کچھ نہیں ہے، کوئی بات، ٹھیک ہے، اس پہ بھی مصائب اور آلام سب کچھ آتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی ہوائی بن کے اس پر کچھ ایسا نہیں ہوتا، لیکن وہ ہلکا ہو، بہت ہلکا ہو۔ جبکہ گناہ کیا کرتے ہیں ہم، پہلا کوئی گناہ انسان کرتا ہے نا، جیسے ابھی دلوں پر زنگ لگنے کی بات ہو رہی تھی، تو انسان نا اس کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، دبا دیتا ہے، ادھر ادھر دل لگا لیتا ہے، کوئی بہت بڑی مصیبت آ پڑتی، ٹھیک ہے، کوئی گاڑی کا نقصان ہو گیا، کوئی بچہ کہیں گیا، کوئی کچھ ہو گیا، تو کچھ لوگوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ موبائل اٹھایا، اچھا یہ سرچنگ 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 گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ اسی میں، وہ ہم تھوڑا سا بنے ظاہری طور پر ہلکا ہو جاتا ہے، لیکن وہ وہیں پہ ہی ہوتا ہے، اس کے بعد اوپر اور لاد دیتے ہیں، پھر لاتے ہیں، پھر لاتے ہیں، یہ وہ بوجھ ہے کہ وہ پھر اس کو اتنا بھاری کر دیتا ہے کہ وہ جو نفس ہے نا اندر کا وہ اب، یعنی نعوذ باللہ اس کو انسان سلا ہی دیتا ہے، اور جو مطمئن ہونے والی روح ہے نا وہ اندر ہی رہ جاتی ہے، اور وہ پھر اتنا بھاری پن ہوگا کہ قیامت والے دن پھوٹ پھونکا جا رہا ہے اور اس سے اٹھا بھی نہیں جائے، اور ماں جب فرشتے اس کو اٹھا رہے ہیں تو پھر اس کے بعد جب وہ اس سے چلا بھی نہیں جائے، اور اس کے برعکس مومن ہلکا پھلکا دوڑ دوڑ کے آگے وہ حشر کے میدان تک پہنچ جائے، سبحان اللہ۔ اور یہی معاملہ جو ان سے پل صراط سے گزرتا ہے کہ ہوگا، جتنا یہ دیکھیں پیچھے حساب کتاب ہو گیا، پل صراط پر پھر دو چیزیں آنکڑے ہیں، کس کے، صلہ رحمی کے اور امانت کے، اور وہ جس نے قطع رحمی کی ہوگی وہ اس کو اپنے اندر کھینچ لیں گے، جس نے امانت میں خیانت کی ہوگی، دو بنیادی چیزیں ہیں، ایک کا تعلق یعنی یہ کہ آپ کیا کیا معاملات کا امانت ہر چیز میں ہے نا، اور لوگوں سے کیا تعلق ہے آپ کا، وہ تو پھر وہاں پر بھی کیا ہے، اور لیکن جو ہلکے لوگ ہیں وہ بالکل ایسے برق رفتار لائٹ کی طرح گزر، تو دنیا میں ہی اپنے آپ کو ہلکا کریں، اللہ سے تعلق استوار کریں، اور صرف باطنی طور پر نہیں،
ظاہری طور پر ہم پر کیا بوجھ لگے. پیشن یعنی اگلے دن مجھے میرا خیال اچھا مجھے نا ایک بات یہ بتا دیجیے گا میرا ٹائم کیا ہوتا ہے. یعنی اگلے دن ایک خاتون کہہ رہی تھی دین کی راہ پر ہے ماشاء اللہ, کہتی ہے وہ آن لائن جب آسان ہو گیا نا معاملہ شاپنگ کرنا, تو اوپر نیچے میرے پاس کافی ابائے ہو گئے, تو وہ میچنگ مکس اینڈ میچنگ کرتے کرتے وہ کافی ہو گئے. پھر میں نے کہا اب اس کے ساتھ جوتا بھی, اور پھر کہتی ہے اس سے پہلے کہ میں بیگ تک جاتی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے شیک کیا کہ تم کدھر جا. آپ یہ دیکھیں نا کہ بیگ کوئی چینج کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے کہ آج ہم نے پنک لے کے جانا تو اس کی چیزیں نکال کے اس میں ڈالیں گے, پھر باہر نکلیں گے تو وہ چیز بھول جائیں گے, پھر ان لاک کریں گے, پھر اندر ہم نے خود کو بھاری کر لیا. ٹھیک ہے, تو یہ خود کو ہلکا کریں. بڑا برا بوجھ ہے جو وہ اٹھائیں گے. تو یہاں پر تو گناہوں کے بوجھ کی بات ہو رہی نا, تو غفلت کوتاہی یا چھوٹی چھوٹی جو بھی چیزیں نا ان سے آپ باہر نکلنا ہے. دوسروں کی غیبت سے یہ بھی بوجھ ہی بن جاتا ہے ہم پہ. ٹھیک ہے, تو اور طریقہ کیا ہے گناہوں سے ہلکا ہونے کا. یعنی ایک تو میں نے آپ کو یہ بتایا نا کہ یوٹیوب پہ لوگ سرچ کرتے ہیں, یہ مجھے تھوڑا سکون مل رہا ہے, اچھا ٹھیک ہے میں بھول گئی جو بھی مجھے مصیبت آئی تھی. لیکن مومن کا رویہ ہوتا ہے مجھ پر مصیبت آئی ہے یہ میرے کسی اپنے ہی گناہ کی وجہ سے, میری اپنی غفلت سستی کی وجہ سے, تو وہ اللہ سے جڑتا ہے, اور جتنا زیادہ وہ اللہ سے جڑتا ہے نا کرتا ہوتا ہے, اور آئندہ کے لیے پھر وہ توبہ بھی کرتا ہے کہ یہ مجھ سے نیکسٹ ٹائم نہ مانگا ہو. اور دنیا کی زندگی بس کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں, یہ کچھ بھی نہیں ہے. یعنی یہ جو سب کچھ دیکھ رہے ہو, اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے یقیناً بہتر ہے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں. کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ہم میں سے جو شخص بھی 30-40 تک جا رہا ہے وہ دیکھ ہی رہا ہے کھیل تماشا ہے. کھیل تماشا ان کا سینس نہیں ہے کہ بس کھیلو دو اور زندگی گزار دو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو اسی طرح گزر جائے گی, اس سے اپنی آخرت کو کما لو کہ وہی گھر بہترین ہے. کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ اور 60 سال کی عمر میں تو ویسے ہی حجت تمام ہو جاتی ہے نا, کہ 60 سال کی عمر تک تم پہنچ گئے, تم نے لوگوں کو مرتے دیکھا, اپنے سامنے تم نے نعمتوں کو کلیپس ہوتے دیکھا, پھر بھی تم اللہ کی طرف نہیں پلٹے ہو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تحقیق ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کو وہ بات غمگین کرتی ہے جو وہ کہتے ہیں, بس بے شک وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ دراصل یہ ظالم لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غمگین ہوتے ہیں, تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. لوگ باتیں سنائیں گے, سناتے رہیں, کب تک سنائیں. آپ یہ دیکھیں گے بعد میں خود وہی آپ کے حمایتی بن جاتے ہیں. تو اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن خود تھوڑی بنایا تھا, یہ تو اللہ کی آیتوں کا انکار وہ کر رہے تھے. تو آپ کو بھی اگر کوئی جھٹلائے نا, پہلی بات تو یہ کہ اپنی بات سے لوگوں کو ہدایت نہ لانا, قرآن سنائے. قرآن جو تبلیغ کرتا ہے نا وہ ہم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو جب آپ قرآن سے تبلیغ کریں تو آپ کو کیا ہے, لوگ آپ کو نہیں برا بھلا کہتے, اور نعوذ باللہ اللہ کو جھٹلا رہے ہیں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بے شک آپ سے پہلے بہت سے رسول جھٹلائے گئے, تو انہوں نے جھٹلائے جانے اور تکلیف دیے جانے پر صبر کیا حتیٰ کہ ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی. تو کرنے کا کام کیا ہے, وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, کہ صبر اور صلاح کے ساتھ مدد کی جائے. اور صبر کیا ہوتا ہے, رک جانا, تھام لینا. ناموافق صورتحال پیدا ہوگی, آپ جا رہے ہیں کہیں, آپ بازار جا رہے تھے, ایک دم سے ٹکر لگی, کسی نے مار دی آپ کو, اب ناموافق صورتحال ہوگی نا, آپ نہیں پسند کرتے اس کو, اب روکنا ہے اپنے آپ کو, تھام لینا ہے. صبر روزے میں بھی صبر یہ ہے نا, کھانے پینے اور دوسری اس سے رک جانا. تو اب کیا کرنا ہے, چاہے اس کی غلطی ہے, اب خود کو تھام لیں. جب آپ صبر کریں گے نا تو اللہ کی مدد آتی ہے, اور آپ کو بہترین طریقہ بھی سوچ جاتا ہے کہ اب کیا کریں. اور خاص طور پر جیسے بات ہو رہی تھی نا کہ ہمارا امیج ہے نا, ہم چاہنے کے باوجود بھی بدلا نہیں دے سکتے. تو اگر آپ احسان کر جائیں گے غلطی کرنے والے کے ساتھ, تو پھر کیا ہوگا, مدد تو آئے گی, پلس یہ کہ اسلام کا امیج بھی مضبوط ہوگا دوسروں کے لیے. اور اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں, اور یقیناً آپ کے پاس رسولوں کی کچھ خبریں آ چکی ہیں. اور اگر ان لوگوں یعنی کافروں کا حق سے منہ موڑنا آپ کو ناگوار ہے, تو اگر آپ میں یہ طاقت ہے تو آپ زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ لیں, پھر آپ ان کے پاس کوئی نشانی لے آئیں تو ایسا کر گزرے, اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں ہدایت پر جمع کر دیتا, چنانچہ آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر ہمیں دراصل کہا جا رہا ہے. اور جاہل کا مطلب یہ ہے کہ یعنی یہ نہیں ہے کہ علم نہیں ہے تو ایسی, یعنی بعض اوقات ہم کرتے ہیں ایسے کہ ہر گھر میں ہی کبھی کبھار ایسا کوئی مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ ہدایت پر ہیں, کوئی آپ کا جاننے والا ہدایت پر نہیں, تو آپ کا کیا حال ہوتا ہے, کسی طرح اس کو آپ ہدایت کر لیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ ان مشرکین مکہ کا یہ حال ہے, یہ اللہ سے منہ موڑے ہوئے ہیں. اب آپ ان کے لیے کچھ بھی کر لیں, اگر آپ ان کے سامنے آسمان پر چڑھیں گے اور اوپر سے کوئی نوشتہ لے آئیں گے تو پھر بھی ماننے والے نہیں. اللہ ہی کے ہاتھ میں ہدایت. ٹھیک ہے, تو خود بھی یعنی یہ ہے کہ اللہ ہی سے ہدایت مانگی جائے, اور جس کے لیے آپ پریشان ہیں اس کے لیے بھی اللہ کے حضور ہیں. ٹھیک ہے, ہم روتے بھی نہیں ہیں. بعض اوقات ہم پہ ایسی کوئی مصیبت ہوتی ہے, کوئی ہمارا جاننے والا کوئی پیارا راہ ہدایت پر نہیں ہوتا, تو ہم اتنا روتے بھی نہیں. اللہ کے سامنے گر رہا ہے, اللہ سے مانگے.
پھر فرمایا حق کو قبول تو صرف وہ کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور جو مڑتے ہیں اللہ انہیں اٹھائے گا، پھر بھی وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو یہاں پر دراصل زندہ اور مردہ کس کو فرمایا گیا ہے؟ مومن اور کافر کو۔ مثال کس سے دی گئی؟ ٹھیک ہے، یعنی ابھی جیسے بتایا تھا نا کہ گناہوں کا بوجھ جو سا نا انسان کے نفس مطمئنہ کو سلا دیتا ہے، وہ جو ضمیر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھا ہے نا، اس کی چبھن کو بھی انسان سلا دیتا ہے نا، تو وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے آنکھیں جو ہیں وہ ہدایت کی باتوں کو نہیں دیکھتی، کائنات کی نشانیوں سے اللہ کی معرفت نہیں پہچانتی، کان اس کے قرآن کی آیات کو نہیں سنتے ہیں، دلوں میں اثر ہی نہیں ہوتا ہدایت کا، وہ مردوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ یہ مردے کس طرح کے؟ یعنی جس کا کوئی باطنی تعلق اللہ سے استوار نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ایسے مردے پھر جب قیامت ہوگی تو پھر تو سارے اٹھ جائیں گے اور سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ تو انسان یہ نہ بھولے کہ اللہ کی طرف لوٹایا جانا ہے۔ انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے رب کی طرف سے کوئی بڑی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی؟ یہ جیسے کل بات ہو رہی تھی نا، حالانکہ شق قمر ہوا تھا لیکن اس کے باوجود بھی ان کا یہ حال تھا۔ کہہ دیجئے بے شک اللہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ کوئی بڑی نشانی نازل فرما دے، لیکن لوگوں میں سے اکثر علم نہیں رکھتے، یعنی ان کا تو یہ حال ہے نا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ان پر نشانی اتر آتی تو کیا ہوتا؟ جب نشانی اتر آئے نا تو مہلت ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے نشانیاں پہلے قوموں پر اتری، جیسے قوم صالح پر آئی نہیں آئی تھی، تو انہوں نے جب انکار کر دیا تو پھر وہ سب کی ہلاکت آئی تھی۔ تو یہ تو دراصل انہیں کو مہلت دی گئی ہے کہ بڑی نشانی نہیں اتاری گئی۔ اور زمین پر چلنے والا کوئی جانور اور اپنے دونوں پروں میں سے اڑنے والا کوئی پرندہ ایسا نہیں جو تمہاری طرح الگ امت نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی اسی طرح پیدا فرمایا جیسے تمہیں پیدا فرمایا، انہیں بھی روزی دیتا ہے جیسے تمہیں دیتا ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور علم کے تحت داخل ہے۔ تو یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ پھر قدرت کی نشانیوں کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، اور ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی جس کا ذکر نہ کیا ہو، پھر وہ سب اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ کتاب سے یہاں پر مراد لوح محفوظ ہے، یعنی وہاں پر ہر چیز درج ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ جیسے ابھی یہ بات ہو رہی تھی نا کہ بعض اوقات ہمیں ہدایت کی کوئی بات سمجھ نہیں آتی، اس میں ہماری سمجھ کا ہی قصور ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تو حق واضح ہے، اس نے ہر چیز کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ اندھیروں میں بہرے اور گونگے ہیں۔ اللہ جس سے چاہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس سے چاہے سیدھی راہ پر لے آتا ہے۔ یعنی آیات کو جھٹلانے والے کیا ہیں؟ اندھیروں میں بہرے اور گونگے ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ بولتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن اپنی باتوں کو نا، اپنے دنیا پرست ہے نا، دنیا کی باتوں کو سنتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ جو فرمایا کہ اللہ جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے، جسے چاہے سیدھی راہ پر لے آتا ہے، تو کوئی شک کی بات آپ نے سنی ہوگی اس کے بارے میں، اس آیت کے بارے میں؟ کسی کی ایسی بات؟ ہاں، لوگوں کی باتیں سنی ہے نا کبھی؟ اللہ چاہے گا تو نماز پڑھ لوں گی میں، اللہ تعالیٰ تو قدرت رکھتے ہیں، خود کی طرح نہیں دیکھتے۔ تو یہ دراصل ابھی جو پیچھے سارا ٹاپک تھا نا، جب انسان اللہ سے منہ موڑتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہی امتحان ہے دراصل، ٹھیک ہے، اور نسبت تو اللہ ہی کی طرف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اختیار تو سب کچھ اللہ ہی کا ہے، لیکن انسان کو دنیا میں اختیار کی آزادی دی گئی ہے، اس کے سامنے کفر اور یعنی حق اور کفر کے راستے واضح کر دیے گئے۔ ابھی پیچھے فرمایا نا کہ سب کچھ واضح ہے، ظلمات بھی سامنے ہے، نور بھی سامنے ہے، لیکن جو شخص آیات کو جھٹلاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسی راہ پر آسانی دیتا ہے۔ آپ نے کبھی سنا ہوگا کسی نے آپ کو کہا کالی بلی میرا راستہ کاٹتی ہے تو میرا دن خراب گزرتا ہے، سنا ہے آپ نے ایسے؟ اور جب آپ اس کو سمجھاؤ تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں سچ میں آج کالی بلی نے میرا راستہ کاٹا تھا تو میرا دن خراب، کیونکہ اس نے ایک لنک بنا لیا اور اللہ تعالیٰ اس کو اسی راہ پہ آسانی دے دیتے ہیں۔ ہوتا ہے۔ تو جو پھر اللہ کی ہدایت واضح ہونے کے باوجود اس پر نہیں آتا نا، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ جہاں جائے، اور اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، یہ بات ہی ہمیشہ یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی زندگی میں ہدایت کا کوئی نہ کوئی لمحہ لاتے ہیں، وہ چاہے مسلمان ہو اور شعوری طور پر مسلمان نہ ہوا ہو، اور یا پھر کوئی کافر ہو۔ یعنی بعض اوقات ہمیں خیال آتا ہے نا کہ ان کافروں کو نظر نہیں آتا کچھ، نہیں، اللہ تعالیٰ ہر، جیسے آپ آگے انشاءاللہ پڑھیں پورے قرآن میں، جادوگروں کی زندگی میں ایک لمحہ آیا تھا نا، تو انہوں نے کیا کیا؟ سارے بسجود ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے قوم کے لوگ جو تھے ان پر بھی ایک ایسا لمحہ آیا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہا اپنے بڑے سے کیوں نہیں پوچھتے کہ کس نے ان کو مارا ہے؟ تو کہنے لگے تو جانتا تو ہے کہ یہ نہیں بولتے، اور اپنے یہ بھی آتا ہے کہ اپنے ہاتھوں پر اوندے پڑے، یعنی ندامت کی، یعنی ایک دم سے چونکے کہ ہم کیا کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد فوراً ہی کہتے ہیں اٹھو اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ معبود ہی کیسا جس کی مدد کی جائے، سبحان اللہ۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ انہوں نے اس لمحے کا فائدہ ہی نہیں اٹھایا، ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسی راہ پر ان کو پھر چھوڑتے جاتے ہیں، پھر اور مہلت بھی دیتے ہیں، پھر ان پر خوشحالیاں آتی ہیں، پھر بدحالیاں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گمراہ کر دیتا ہے، جسے چاہے سیدھی راہ پر لے آتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں
توفیق عطا فرما دے کہ ہم سیدھے راستے کو پکڑنے والے ہوں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو بتاؤ کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ یعنی جب مصیبت آتی ہے تو پھر کس کو پکارتے ہو؟ یہ مشرکین کا بھی یہی حال تھا، پانی میں ہوتے تھے نا، ڈوبنے لگتا تو کوئی نزدیک آتا تو اللہ ہی کو پکارتے۔ اچھا پچھلی آیت میں نا اس کو کھولنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ عموماً لوگ نماز نہ پڑھنے کا یہی بہانہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے معاملے میں تو ہم ایسے نہیں کرتے۔ بچہ آگے تنگ کرے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ خود ہی اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو بنانے کا جا کے ناشتہ، میرے کے اٹھنے کی کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ دنیا کے معاملے میں ہم ایسے نہیں کرتے، لیکن آخرت کے معاملے میں شیطان ہمیں اس پھیر میں پھنساتا ہے کہ اللہ نے جتنا تمہیں دینا، حالانکہ معاملہ الٹ ہے اللہ کے ساتھ، رزق آپ کو جتنا ملنا ہے نا وہ ملنا ہی ہے، لیکن آخرت آپ کو آپ کی کوشش کی ملے گی، جس نے جتنی کوشش کی ہوگی نا۔ ابھی جیسے مخلوقات کی بات ہو رہی تھی نا کہ پرندے، ہر چیز کا رزق اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کیا ہوا رکھا ہوا ہے دنیا کا، لیکن آخرت کا رزق جو ہے نا وہ انسان کو اپنی کوشش سے ہی ملے گا۔ پھر آگے فرمایا بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ، بلکہ تم صرف اسی کو پکارو گے، پھر اگر وہ چاہے گا تو وہ تکلیف دور کر دے گا جس کے لیے تم اسے پکارو گے، اور تم انہیں بھول جاؤ گے جنہیں تم شریک ٹھہراتے تھے، یعنی اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کر دیتے ہو۔ ہمارا بھی یہ حال ہوتا ہے نا، مصیبت بہت زیادہ جب آ پڑتی ہے نا اور کہیں سے کوئی راہ نہیں سوچ رہی ہوتی ہے تو پھر یہی کرتے ہیں۔ خاص طور پر آپ یہ دیکھیں کہ عموماً ہمارے ظاہر میں سرپرست باپ یا خامن ہی ہوتے ہیں، تو چھوٹی موٹی جو تکلیف آ رہی ہوتی ہے نا ہم ان کو کہہ دیتے ہیں، لیکن اگر ان کی ہم کوئی گڑبڑ کر دیں تو پھر تو بس کہ اب تو انہیں کی ہے تو پھر بس فوراً اللہ سے ہی لو لگ رہی ہوتی ہے کہ اللہ تو نکال دے اس مصیبت سے۔ تو یہاں پر وہی بات دہرائی جا رہی، لیکن انسان کا ایسا تعلق اللہ کے ساتھ ہر وقت استوار رہنا چاہیے، مومن کا یہ معاملہ ہے۔ اور تحقیق ہم نے آپ سے پہلی امتوں کی طرف رسول بھیجے، پھر ہم نے ان امتوں کو سختی اور تکلیف کے ساتھ پکڑا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں۔ تو تکالیف کیوں آتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ شیپ کرتے ہیں، پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو انہوں نے عاجزی کیوں نہ اختیار کی، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے اور جو عمل کرتے تھے شیطان نے ان کے لیے مزید خوبصورت بنا دیا۔ یعنی اخلاق و کردار کی پرست میں مبتلا ہو کر ایسے قومیں کیا کرتی ہیں، اپنے دلوں کو ضم آلود کر دیتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو خواب غفلت سے بیدار کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے ہاتھ معافی مانگنے کے لیے نہیں اٹھتے، اصلاح کی طرف وہ لوگ مائل ہی نہیں ہوتے، بلکہ اپنے برے اعمال پر تو جہاد پیش کرتے ہیں، کوئی دلیلیں دینا شروع کرتے ہیں، اپنے اعمال کو یعنی جسٹیفائی کر کے نا اس پر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے شیطان کا کردار۔ زین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ بھی۔ ابھی جیسے میں بتا رہی تھی کوئی مصیبت آتی ہے تو مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ وہ چونک کے پلٹ کے دیکھتا ہے کہ میں نے کیا غلطی کی تھی کہ یہ ہوا میرے ساتھ، اور اس کو سمجھ آ جاتی ہے۔ لیکن یہ دوسرا ایک رویہ کیا ہوتا ہے کہ آپ سے کوئی غلطی ہوئی، آپ نے قرآن ہے مجھے آج نظر یا آج کچھ ہو گیا، یا پھر یہ کہ آپ کی کسی سے لڑائی ہو گئی جیسے نا، تو اب لڑائی تو ہوئی تھی، جتنا اس نے کیا وہ آپ وہیں پہ روک دیتے تو معاملہ ہو جاتا کلیئر، لیکن اب آپ آگے شروع ہو جاتے ہیں، پھر جب معاملہ بالکل ہی خراب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ نا بیٹھ کے نا خود کو جسٹیفائی کرتے ہیں، اور جسٹیفائی میں بھی پتہ کیا ہوتا ہے، ابھی جو ہو رہا تھا نا کہ اللہ سے تعلق استوار کیا جائے، جب انسان کو اپنی غلطی نظر آتی ہے نا تو اللہ سے تعلق استوار کرتا ہے، لیکن جب وہ لوگوں سے بات کرتا ہے نا، اور کس سے بات کرتے ہیں، آپ پہ کوئی مصیبت آ گئی، کسی سے آپ کی لڑائی ہوگی تو آپ کس سے بات کرتے ہیں آپ؟ جس سے ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا ذہن میچ ہوتا ہے نا، اس سے بات ہاں اپنے فرینڈ کو فون کریں گے نا، وہ فرینڈ کیا کرے گی، آپ اس کو پوری اور آپ نے پوری اسٹوری اس کو سنائی، ہاں اور کس کے الفاظ میں سنائی، اپنے الفاظ میں نا، اپنے جس سے آپ نے لڑا ہے وہ تو سامنے نہیں ہے اب آپ کے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو اسٹوری ایسے پریزنٹ کرتے ہیں کہ آپ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ آگے سے کیا کہتی ہے تم نے ٹھیک ہی کیا، ایسے ہی ہونا چاہیے، تو اس نے شروع کیا وہ اس بات، تو یہ ہوتی ہے توجیحات، اور یہ ہوتا ہے شیطان کا عمل کو مزین کر دینا، اور آپ مطمئن ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ اسی حال میں ڈالے جاتے ہیں، جیسے اور یہاں پھر پہ بھی ایک سم اور ٹائمس چیز نا بھی ہوتی ہے آپ نا کہ جی سم ٹائمز اگر آپ کو یہاں پہ بھی پتہ چل جاتا ہے، آپ کا دل بتا دیتا ہے دوست نے کیا مشورہ دیا ہے، یعنی اگر ہو سکتا ہے کوئی دوسرا پلٹ کے کہے کہ نہیں یہاں پہ تم اس طرح کر لیتی ہے، یہ کرتی ہے ایسے، جیسے پھر ہاں یعنی یہ بھی کرتے پھر ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے ہاں کہ پھر کسی اور کو کر لیں فون کہ اچھا یہ ہوا، تو یہ چیک کرنا پڑتا ہے کہ اب ہاں آپ نے، مجھے اور لگتا ہے پھر پتہ دوستی کیا بھی ہوتا پتہ ہے لگ جاتی یہ جو ایمان ہے نا یہ اس کے درجات ہیں، ہے اللہ تعالیٰ بالکل ایک دفعہ ایک آزمائش میں ڈالتے ہیں، وہ دوبارہ وہ آزمائش پھر آپ کے سامنے آتی ہے، لیکن پھر آپ پھر وہی رویہ اختیار کرتے ہیں، اللہ سے جڑنے کے بجائے دوست سے جڑتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں میرے ساتھ اس نے لڑائی کی نا، آج خامن نے لڑائی کی، پھر اس طرح میرے ساتھ معاملہ، پھر آپ خود کو جسٹیفائی کرتے ہیں، صحیح کہہ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے، اور آمین ایسا ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہاں پھر دوسرا راستہ کیا ہے کہ آپ غلطی کو پکڑ لیتے ہیں، نہیں میری غلطی
اور جب آپ پکڑتے ہیں نا، آپ یہ دیکھیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مصیبت آ گئی ہے نا، فوراً نماز کی طرف بھاگ جائیں، چولہا بند کر دیں، سب کچھ چھوڑ دیں، اس وقت اللہ سے لو لگا لیں، کسی فون کی طرف نہ جائیں. یہ اتنی بڑی آزمائش ہے نا موبائل ہمارے کہ ہم فوراً پلٹ کر اس کی طرف جاتے ہیں. یہاں پھر صحیح یہ عورتوں کی عادت کیا ہوتی ہے، بیک ہوم فون کر دیں. اور اللہ کی بندیوں، ان کو کیا پتا تمہارا کیا صورتحال چل رہا ہے. تو فوراً سب کچھ بند کر کے اللہ سے جڑ جائیں. اب جب آپ اللہ سے جڑیں گے نا اور آپ کام ڈاؤن ہوں گے، جب آپ کا یہ ماتھا سجدے میں جائے گا نا نماز میں، تو آپ کو ریسرچ بتاتی ہے، آپ کے سارے جذبات جو ہیں وہ امٹ کے یہاں پر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ معاملہ جو ہے اللہ کے سپرد ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ آپ کو راست ہو جاتے ہیں. اس کے بعد میں یہ نہیں کہہ رہی کہ دوست کو فون نہ کریں اور گاڑی ٹھیک نہ کروائیں، یا یہ کہ لوگوں سے جو معاملہ بگڑا ہے اس کو آپ نے کیسے ٹھیک کرنا ہے، وہ سب کچھ ہوگا، لیکن اب اللہ کی مدد کے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے، اور پھر یہ ہے کہ وہ آپ کو کچھ غلطی نظر آئے، میں نے یہ کیا تھا پہلے، تو شیطان مزین نہیں کرے گا پھر آپ کے عمل کو انشاءاللہ. پھر جب انہوں نے وہ نصیحت بھلا دی جو انہیں کی گئی تھی، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، حتیٰ کہ جب وہ ان چیزوں پر اترانے لگے جو انہیں دی گئی تھی، تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا، پھر وہ نا امید ہو کر رہ گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی یہ بھی ایک حکمت ہوتی ہے کہ جب انہیں نصیحت کی جاتی لیکن وہ چھوڑ دیتے ہیں، تو مہلت کیسے دی جاتی ہے، نعمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. اللہ اکبر، اوپر آ رہا تھا نا، شیطان اعمال مزین کر دیتا ہے، اس کے بعد نعمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. انسان خود کو اور جسٹیفائی کرتا ہے، نہیں میں نے ٹھیک ہی کیا تھا، میں دیکھا مجھے اللہ تعالیٰ کتنی نعمتیں دے، دیکھو میرے پاس یہ بھی ہے وہ بھی. یہ تو مہلت ہوتی ہے. تو گناہ گار انسان کو اللہ تعالیٰ جب آزما رہے ہوں نا، یعنی نعمتیں دے رہے ہوں، تو سمجھ جائیں اس کی آزمائش ہے. اگر گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نعمتیں فراخ ہیں نا، تو سمجھ نہیں یہ آزمائش ہے، اللہ سے جڑنے کی ضرورت ہے. تو لیکن ان کا کیا حال ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں پر اترانے لگتے ہیں. ایک تو خوش ہونا ہوتا ہے نا اور شکر کرنا ہوتا ہے، اترانا ہوتا ہے بوسٹ کرنا، میں بڑی چیز ہوں، میرے پاس بہت کچھ ہے. اللہ تعالیٰ پھر ایک دم اچانک پکڑ آتی ہے، اخذناہم بغتہ فاذا ہم مبلسون، پھر ایک دم سے مایوس ہو کے رہ جاتے ہیں. استغفر اللہ. پھر اس قوم کی جڑ کاٹ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور تمام تعریف اللہ کی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. اب یہاں پر تعریف کیوں ہے؟ ظالم سے زمین پاک ہو گئی نا، ظلم کا صفایا ہو. کتنے ہی ایسے ظالم ہیں آپ کے، اللہ تعالیٰ ایسی حالت میں جانے سے بچائے کہ گھر والے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اس کو اٹھا لو. تو یہ پھر تعریف ہے نا اللہ کی کہ دنیا سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پاک کر دیتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجیے اگر اللہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، تو بتاؤ اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں یہ چیزیں لا دے. دیکھیے کس طرح ہم آیتیں پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، پھر بھی وہ چھوڑتے ہیں. یعنی یہ نعمتیں تمہیں کون واپس لا کے دے. کہیں اگر تم پر اللہ کا عذاب اچانک یا کھلم کھلا آ جائے، تو بتاؤ کیا ظالموں کے سوا کوئی اور لوگ بھی ہلاک کیے جائیں گے؟ یعنی صرف ظالم ہی ہلاک کیے جائیں گے؟ سوچو تو ذرا. یعنی اپنی زندگیوں کا انسان بدل دے. اور ہم نے کوئی ایسا رسول نہیں بھیجا جسے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا نہ بنایا ہو. اور پھر جو شخص ایمان لے اور اپنی اصلاح کر لے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو یہی بات ہی ہلکا ہو جانا. ٹھیک ہے، خوف اور حزن ہر ایک کو لاحق ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، لیکن جس مومن کا دل اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے نا، وہ بالکل ایک پرسکون جھیل کی مانند ہے. جھیل میں پتھر ڈالو تو کیا ہوتا ہے پھر، اور اس کے بعد سکون. ٹھیک ہے، تو مومن کا یہی معاملہ ہے کہ دنیا میں بھی، اور اس حالت کو ہم نے محسوس کرنا کیونکہ ہم نے ان میں شامل ہونا ہے. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ نہ تو ان پر کوئی خوف ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خوف کا تعلق دنیا سے ہے اور حزن کا تعلق جو ہوتا ہے مستقبل سے، یعنی آخرت قیامت والے دن بھی وہ حزن اور غم کا شکار نہیں ہوں گے. جو پیچھے چھوڑے ہیں اس پر بھی ان کو کوئی خوف نہیں ہے، جو آگے ان کے ساتھ ہونے والا ہے اس پر بھی وہ غمگین نہیں ہے. اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا انہیں اس نافرمانی کی وجہ سے عذاب پہنچے گا جو نافرمانی وہ کرتے تھے. تو نافرمانیاں کیا ہیں؟ عذاب لے کر آتی ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. میں تو اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. یعنی اللہ ہی خزانوں کا مالک ہے اور اللہ ہی عالم الغیب ہے. کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف طرح کی باتیں کرتے تھے نا، بعض اوقات کہتے ہیں کہ یہ فرشتہ کیوں نہیں نازل ہو گیا اور یہ کوئی نشانیاں کیوں نہیں اتارتا ہم پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وحی میری طرف نازل کی جا رہی میں اس کی پیروی کر دیتا ہوں. کہہ دیجیے کیا نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی تم کیا غور و فکر نہیں کرتے؟ اور یہ دراصل استفہامیہ جو ان سے نا انداز انکار کے لیے ہے کہ نہیں ہو سکتے. دیکھنے والا اور اندھا برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی رات کے وقت اٹھ کے اندھا دھن جو آپ چل رہے ہوتے ہیں اور ایک دن کی روشنی میں چلتے ہیں تو برابری تو نہیں نہ ہوتی. بالکل اسی طرح وہ شخص جو اللہ کی آیتوں سے منہ موڑا ہے، یہاں پر اندھا اس کو کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ نظر ہی نہیں کچھ آ رہا، سب کچھ سامنے موجود ہے. اور دوسری طرف وہ ہے جو کہ روشنیوں میں چلتا ہے، اس کے ساتھ وحی الہی کی روشنی. اب مجھے کیا کرنا ہے، اب مجھے کیا کرنا ہے اب، اور اس کے ساتھ ہر قدم پر آپ کی تائید ہے، روشنیاں ہیں. اب یہ
یعنی اس وقت تو ہے ہی روشنی، لیکن مومن کے لیے وہ روشنی جو ہے وہ دل کی بصیرت ہے، کہ دل میں اس کا راستہ وہ سامنے واضح ہوتا ہے کہ اچھا مجھے یہ ٹارگٹ کرنا ہے، اس کے بعد اس کو اچیو کرنا ہے. تو واقعی اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے. پھر کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو ڈرائیں جنہیں ڈر رہتا ہے کہ وہ اپنے رب کے پاس اکٹھے کیے جائیں گے، وہاں اس کے سوا ان کا کوئی دوست سفارشی نہ ہوگا، شاید کہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں. تو اس قرآن کے ذریعے ڈرائیں. وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ، تو اپنی باتوں سے نہیں بلکہ اس قرآن کی طرف لوگوں کو لے کر آئیں. گالیہ کی کال آ رہی. آپ لے لیں. نہیں میرے پاس نہیں، آپ کے فون پہ میرے پاس اس کا ہے نا، حفصہ کا نمبر. سوری میں آپ کی ریکارڈنگ بند کرنا.